बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हम जमा तफरीक जो करेंगे उसके लिए हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है कि हमारी मदद करें कि इस मुल्क में इस वक्त क्या जमा तफरीक हो रही है, कहाँ क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या इसमें आने वाला है, क्या जाने वाला है और क्या नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं सियासी मैदान में मुल्क के अंदर और मुल्क के इर्द गिर्द। इसके ऊपर हम गुफ्तगू के लिए हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो मरूफ सियासतदान हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं और मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर हैं, जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो बड़ी सियासत गर्म है और आप तो बड़े मसरूफ़ होंगे। मेरा ख्याल है कि वो जहाँ तक है आप गर्म है वो आपके सामने ही है कि वो ख़ास आज एक ही इशू है, हार्ट इशू, उसी पे हो रही है और वो एक ख़ास लेवल पे ही है। मेरा ख्याल है कि निचली सतह पे तो कोई नहीं, आपकी पार्टी का आखिर देखें ना, जो वोट है वो तो आपने देने हैं नहीं, ना। वो पार्टी हमारी जी बिल्कुल साथ, चूँकि हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट की जो भी है। तो आपकी तरफ से कोई तजवीज़ नहीं गई आपकी पार्टी की तरफ से कि जी क्या तरमीम में ये शामिल करें और इसको ऐसे होना चाहिए? जिस तरह से हम देखते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां भी बड़ा इस वक्त अपना वो रंग दिखा रही हैं या कुछ कहना चाहिए अपनी वेटेज दिखा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप ये तजवीज़ की बात करें तो मैं पार्टी से हट के बात अगर करूँ तो मैं पार्टी मौक़िफ़ नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि बड़ी पार्टियों को भी नहीं पता कि वो है क्या। हाँ, सही है। पता तो किसी को नहीं है। अच्छा। यानी ये एक अजीब काम है कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि मैं तो इसको समझता हूँ कि जैसे 73 का आइन है, उसके बाद 18वीं तरमीम है, उसके बाद ये एक बड़ा ये एक काम होने जा रहा है। ये कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट बिल्कुल है ऐसे 26 तो तरमीम है उसमें। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये इसको पूरा जो है ना वो जैसे होना चाहिए, जो जिस तरह से 73 का आइन बना है, जिस तरह से 18वीं तरमीम हुई है, उसमें तमाम पार्टीज़ को जो है ना वो एक पेज पे यानी इकट्ठे बैठ के कम अज़ कम बैठ के बात होनी चाहिए। उस पर इख्तलाफ हो, उस पर बहस हो, सारी बात के बाद जाके बने तो फिर मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगी। और उसमें अगर कोई कहीं कमी बेशी है तो वो जब सब मिल बैठेंगे तो वो बेहतरी की तरफ जाएगी, बजाय इसके कि उसको जिस तरीके से किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे कल सेनेट के अंदर मैं सुन रहा था, कुछ एक खातून रुकन वो गालबन वो रो ही रही थी। उन्होंने जो बात की, उसके बाद जो JUI के वहाँ पे नुमाइंदे थे जिन्होंने बात की, और ख़ास तौर पे वो तो मौलाना साहब के साथ इस पूरे मुसद्दे की तैयारी में साथ दे रहे हैं। सेनेटर क्या नाम है उनका, वो बैरिस्टर जी बिल्कुल। हाँ जी। तो उन्होंने जो है ना वो जिस तरह से बात की है, और फिर मौलाना फजल रहमान का रात जो गुस्सा था, एक तरफ आप मिल के उनसे बात कर रहे हैं, एक तरफ हम वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एक वो बात ख़ास तौर पे अमजद साहब जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम सियासी लोगों को ख़ास तौर पे बात करनी चाहिए। आपने कहा ना कि आपकी पार्टी में अपने तौर पे ये बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम काबरीन जो हमारे सारे लीडरान हैं तमाम जमातों को, उनको भी ये बात करना चाहिए कि वो जो लोग कल तक नज़र नहीं आ रहे थे बैठ के कहीं और जगह से, आज वो सामने नज़र आ रहे हैं। यानी वो सामने आए या ना आए, आज हर बंदा उनकी बात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों की बहुत बड़ी नाकामी है। सियासत की इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए ये बड़ा ख़तरे। अच्छा, मैं मियाँ साहब देखिए, दो बातें आपने जो की मैं उनके ऊपर आप मज़ीद थोड़ा सा एक मेरी जो राय है मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन जो आपने मौलाना फजल रहमान के जिस गिले का जिक्र किया, वो PTI के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो किया था, और उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर कोई हमारे साथ ये बदमाशी की जाएगी तो हम भी बदमाशी करेंगे और ये हम आगे नहीं चल सकेगा सिलसिला। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर उन दोनों जमातों ने एक बात की कि हमारा एक मसवदे के ऊपर इत्तफाक़ी राय हो चुका है। नंबर 1, उस ये गिले के साथ और गिले के साथ जुड़ा हुआ फ़िक्रा था उनका कि जी इसके ऊपर हो चुका है, और हमने PTI का कहना यह था कि हम बानी से मुलाकात करेंगे, फिर हम हतमी जो फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात को 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 1 बजे
वज़ीर आज़म की और बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात इसी मुसवदे के ऊपर होती है, और वो सुबह उसका जिक्र भी नहीं होता कि उस गिले शिकवे का, ना कोई उन जो धमकियों का, ना उन बातों का। तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं है सारा, मुझे तो जो मुझे फील होता है ये सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और एक ये बताने के लिए कि जी कि जनाब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, कल को कोई उनमें से कोई ऐसा भी तो होता है, सियासत का एक हिस्सा है कि अपने कुछ लोगों को कह दें कि वोट दें, वो कहेंगे जी हमारे ऊपर प्रेशर था इसलिए हमने वोट दे दिया। मेरा ख्याल है कि मैं इसको और तरह देख रहा हूँ। जी जी। मेरा ख्याल ये है कि ये मौलाना को और पीटीआई को ये मैसेज भी है कि अगर आप नहीं भी बैठते तो हमारे नंबर पूरे वो तो बार बार ये बात सियासी तौर पर होती रही है ना। वो मेरा ख्याल है कि मौलाना को भी शायद पता चल गया, और पीटीआई को तो ऑलरेडी, मैं पिछले दिनों उमैर नियाजी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी हमारे कुछ मेंबर्स, उन्होंने बाकायदा नाम लिए कि, और ये इसी तरह मैं समझता हूँ कि मौलाना के भी कुछ लोग जो है ना वो शायद वो कोई, और बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात लेकिन उसकी तरदीद आ गई, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा एक चीज़ वैसे देखें, मुझे हम चले इस सियासत से हटके, क्योंकि अब जिस लेवल पे पहुंच चुकी है बात, उसमें तो इतफाक़ राय हो गया ना, तमाम जमातों ने उस मुसवदे के ऊपर इतफाक़ राय कर लिया। उस मुसवदे को अगर हम देखते हैं, सामने रखते हैं, तो उसमें काबिल इतराज़ बात क्या कौन सी ऐसी जमात है जिसके मंशूर में ये चीज़ें शामिल नहीं थी जो हो रही हैं? तो इस पे इतराज़ क्यों है? स्वाय एक के जी कि मेरा ये मुतालबा मान लें, मेरा वो मुतालबा मान लें, लेकिन उस मुसवदे के ऊपर क्या इतराज़ है किसी को भी? हम जैसे, मैं तो शायद पहले भी किसी और फोरम पे भी मैंने ये बात की है कि असल इशू ये नहीं है। असल इशू हमारी पार्टीज़ का, हमारी जमातों का मंशूर से हट के बात कहीं मेरा जज तेरा जज, जी जी, ये असल इशू ये है। असल इशू ये जो है ना, जब से पोलिटिसाइज हो चुका है सब कुछ, हाँ ठीक है, तो ख़ास तौर पे उनको भी एक अपने नीचे रखने के लिए जो प्लान हो रहे हैं, हालांकि ये बहुत पहले से 18वीं तरमीम के अंदर भी ये बात कही जा चुकी है। जी जी बिल्कुल ठीक है, और उस पे मेरा ख्याल है अगर अमल उस वक्त हो जाता तो आज ये इशू ना बनते। अगर आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के बाद आपको 19वीं तरमीम मजबूरन करना पड़ी। हाँ जी। तो ये उस तरह के आप इसको ये भी तो देख सकते हैं ना कि अगर वो टाइमिंग की जो बात आती है कि जी कि इस वक्त क्यों, उसको अगर हम देखें तो यही बात है कि जो आईनी बेंच की बात होती है वो तो उसी मेरा जज और तेरा जज से निकल जाएगी बात। वो एक अलग से तमाम वो जो 12 रुकनी जो एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे, उसमें बार का नुमाइंदा शामिल होगा, वो उसको बेंच का इंतखाब करेगा और चीफ जस्टिस उसके सरबराह होंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो ये तेरा जज मेरा जज वाले मामला से ये चीज़ें निकल के उन जजों के पास चली जाएंगी जो कि मेरे राय में एक गैर जानबदारी के साथ जो कोशिश बज़ाहिर नज़र आ रही है, मुंतखब किए जाएंगे या सिलेक्ट किए जाएंगे, वो फैसले करेंगे इसके ऊपर। क्या ऐसा कोई अच्छा नहीं है ये? अच्छा नहीं, वो असल में अगर मैं इस वक्त सिर्फ मैं वो बात करूं जो इस वक्त सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, बात गुफ्तगू है ना, बात आपने बहुत अच्छी की, बात आपने ठीक की है, बात हमें पता भी होता है कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने क्या करना है कि चूंकि आज मुझे सूट नहीं कर रहा, मुसीबत ये है कि कल तक जो बात मुझे सूट करती थी मैं उस पर खड़ा था, आज वही बात जो है ना दूसरी पार्टी कर रही है, तो चूंकि मुझे सूट नहीं कर रही मैं वो, ये इशू तो ये बना हुआ है। मामला ये है कि मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि पार्लियामेंट जो अगर सुप्रीम है तो पार्लियामेंट के अंदर ही अगर ये फैसले हो जाएं, ये सारा कुछ उधर से बन के आ जाए, तो हमें आज ये जो जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, ये करना ही ना पड़े, और ना वो रीराइट जो उधर से होता है वो उनको भी, तो ये इसी के लिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तमाम पार्टीज़ को, और ख़ास तौर पे मैं पीटीआई से तो मेरा ये है कि उनको देखें, उन्होंने 2-3 मौके पहले यहाँ पे ज़ाया किए और अपनी उन्होंने पॉपुलैरिटी, अगर आप देखेंगे वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इत्तेदाल वाले पसंद करते हैं सियासत को, या एक अच्छे तरीके से जो इस तरह की मार धाड़ वाली बात नहीं करते, वो लोगों के सामने जब फ़लस्तीन का मसला आया तो पीटीआई उसमें शामिल नहीं हुई, और वो बहुत में नहीं गई वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक इनसे जो है ना वो गलती है। उसके बाद अभी शंघाई जो उससे बिल्कुल उसके अंदर इनको आगे बढ़ के जो है ना वो
کہنا چاہیے تھا کہ اس پہ ہم احتجاج بھی نہیں کریں گے بلکہ ہم تعاون اور کریں پھر گے. کیا بھی نہیں، اینڈ پہ جا کے واپس بھی کال لے لی، تو پھر وہ یہ پنجابی والی مثال پھر اس میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم نہیں دہراتے، لیکن پہلے ہی کہہ دو، پہلے کہہ کے آپ دیکھیں کہ آپ اس کانفرنس کی اہمیت کو جانتے، اس کانفرنس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ وہاں، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ درمیان بیٹھیں، ان کو آنا چاہیے جیسے وہ مولانا صاحب کے صاحب کہتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کی بات الگ الگ ہے. بالکل ایک بندہ کہہ رہا ہے جی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس اسمبلی کو ہی نہیں مانتے، یہ 47 ہے. دوسرے کہتے ہیں جی ہمارا مولانا سے اتفاق ہو گیا. تیسرے کہتے ہیں نہیں جی بانی سے بات کر کے کریں گے. چوتھے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. یعنی یہ جتنے لوگوں سے آپ بات کریں گے، اس وقت ان کو چاہیے یہ کہ وہ اس پہ جو ہے نا اس میں شامل ہوں. اگر ان کو کسی شک پہ کسی چیز پہ اعتراض ہے تو وہ ریکارڈ کرائیں، بات ہے لوگوں کے سامنے پتہ اصل چلے میں کہ اصل ایشو ہی یہ ہے، پرابلم ہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بظاہر جو نظر آئی ہے پیچھے جو سارے سلسلے میں یہی رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم اگر جو مجوزہ ترمیم ہے اس کے حوالے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں اور بھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں صاحب وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آئینی ترمیم، اس میں ایک تو ہم نے کہا کہ جی کو جو آئینی بینچ کے حوالے سے یا آئینی ڈویژن جو بنایا جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہتری آ جائے گی، جو مجھے لگتا ہے. دوسری بات ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ایک آپ کے ساتھ ہوا تھا، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یا ججوں کی تعیناتی جو ہے اس کو شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جج بھرتی نہیں کیے جانے چاہیے کسی بھی لیول پہ. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جو ایک نیا جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے اس میں کوشش تو یہی جو بظاہر اب تک نظر آئی ہے کہ وہ اس میں تمام لوگوں کے نمائندے شامل ہوں گے، اور کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی کہ فلاں جج بھرتی کر لو، وہ فلاں چیمبر سے ہیں اور فلاں جماعت سے ان کی ایفیلیشن ہے. اس میں تمام لوگوں کا جب تک آپ پوری دنیا میں طریقہ کار ہے کہ آپ کا جب ان کے کارکردگی کا جائزہ لیں گے، ان کے ریپیوٹ کا جائزہ لیں گے، وہ جب جوڈیشری میں آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے رزلٹ بھی تو بہتر آئیں گے نا ان چیزوں سے. اور یہ مطالبہ رہا ہے، پی ٹی آئی کا رہا ہے، عدالتی اصلاحات کا مطالبہ ہے، نون لیگ کا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا، کاف لیگ کا، سب کا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ریت رہی ہے، اگر میں اپوزیشن میں تو میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. میرا کام اپوزیشن سے تو یہ بتانا چاہیے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے، اصل میں اس کے اور کچھ نہیں ہے. اس میں یہی پرابلم ہے کہ ہم نے آج تک یہی کیا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے ابھی تک جو جمہوری ہمارا جو رویے جو ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے. اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر میں خلاف ہوں، ابھی اتنی بڑی کانفرنس کی جیسے میں نے بات کی ہے، تو اس پہ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی مبارکباد والی بات ہے، حکومت کے لیے بات ہے، اس پہ سارے اداروں کے لیے بات ہے. تو لیکن آپ اپوزیشن کو دیکھ لیں، وہ آج بھی کہے گی کہ یار یہ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پہ اپریشیٹ کرتے، انہوں نے اس کو کوشش کی کہ بھی جو بھی وہ خراب کر سکیں، لیکن جب نہیں ہوا تو کم از کم اس پہ گورنمنٹ کو کچھ جو ہے نا وہ کریڈٹ ہی انہیں دے دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن چونکہ ہم نے وہ جمہوری رویے ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم نے صرف ایک ہی کام سیکھا ہے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے. وہ کوئی بھی کام ہے، وہ چاہے اچھا ہے جو بھی ہے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. اور یہ ایک ایشو ہے اس میں. اور میرا خیال ہے کہ بات تو بہت بہترین ہے کہ اب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی ایک جو ہے وہ چیمبر سے اٹھ کے بندہ آیا تو بعد میں پھر انہی کا ہی ایک سلسلہ لڑی بن جاتی ہے نا. اور یہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس دیکھیں، اسی طرح ہم اتنے سال گزر گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمسائے میں جتنے بھی ملک ہیں وہ ہم سے بہت آگے ان ساری چیزوں میں اس لیے گئے ہیں کہ اس پروسیس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ یہ اس پہ کام کیا. ہم نے آج تک ایک دوسرے کی مخالفت کے علاوہ اور کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو ٹھیک ہے، ادروائز کوئی اچھا کام بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی دوسرا، جو حکومت میں پارٹی ہے جو وہ کام کرے گی اچھا کرے گی تو اس کے اوپر بھی ہم نے تنقید ضرور کرنی ہے اس کو. اچھا ایک چیز اور جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، ایک بڑے تسلسل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ترمیم کوئی کہیں اور سے آ رہی ہے، یہ ترمیم کا مسودہ شاید کہیں اور سے آیا ہے. چلیں ہم ایک منٹ کے لیے اس کو بات کو مان بھی لیں، اس بات کو. تو آپ دیکھیں اس پوری ترمیم میں 26 جو دی گئی ہیں، 26 ترامیم ہے، اس میں ایک ترمیم بھی ان کے حوالے سے تو ہے نہیں اس میں. تو وہ یہ تمام ترامیم وہ ہیں جو وقتاً فوقتاً،
یہ سیاسی پارٹیاں اظہار کرتی رہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں عدالتی اصلاحات کا ذکر آیا، اس میں ایک چیز اور وہ تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جب کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب 19ویں ترمیم آپ کو مجبوراً کرنا پڑی، اس وقت کی جوڈیشری نے کروائی، تو اب وہ اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ 19ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک چیز اور تھی جو ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے فائدے کی، معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک خدشہ موجود تھا، اس کا اظہار بھی کیا گیا، اس کا بلاول بھٹو نے اظہار کیا اس بات کا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بات ہوتی ہے کہ جی ٹائمنگ کی 25 کے بعد کر لیں، یعنی 25 تک آپ معاملات کو سیٹل کر لیں، نیا چیف جسٹس یہ وہ بن جائے، وہ چیلنج کروا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی تو یہی ہوا تھا نا 18ویں ترمیم کے موقع پہ، تو پھر کوئی نیا آپ کا مسئلہ آ جاتا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ساری محنت اس کا مطلب ضائع چلی جائے گی۔ تو اس سے پہلے اگر ہو جائے کر کے پھر اس کے مطابق آپ نئے چیف جسٹس کا انتخاب کریں، اور اس میں یہ اعتراض تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اعتراض تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، وہ تو جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں، میں ویسے ابھی 2-3 دن پہلے کسی سے میرا اسی طرح کسی اور چینل پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں یہ بات بالکل میں نے کہا تھا کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو کلیئر ہو گئی نا ساری صورتحال، معاملہ کسی اور طرف جائے گا۔ ہاں، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے جو مسودے کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ کوئی 50+ اس کی 52 آئی تھی پہلے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ کم ہوتی یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا یہ آپس میں بیٹھنا، یہ بار بار جو ہے نا مولانا سے پھر بلاول بھٹو کا جانا، پھر یہ آپس میں بیٹھنا، پھر میاں صاحب سے بیٹھ کے بات کرنا، پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی لے کے جو آپس میں بات ہوئی، اس کے بعد یہ وہ اتنی اب 26 کے قریب جو آئی، اس میں فوجی عدالتوں کا تھا وہ نکل گیا، اس میں کچھ اور چیزیں تھیں وہ نکل گئی، یعنی یہ چیزیں اس میں جو ہمارے سیاستدان ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اس پہ بات آ گئی ہے، اور روز یہی بات آ رہی تھی کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے، اور پہنچ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب احسن طریقے سے ہو جانا چاہیے، اور یہ اور بلکہ میرا تو گلہ ہے، میں گورنمنٹ سے گلہ ہے، میں نے وقفے میں شاید آپ سے بات بھی کی ہے کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا ہے جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، جس کو ہمیں کئی دن تک جو ہے نا یہاں پہ اپنے ہمارے پروگراموں کی وہ جو ہے نا موضوع اس کو ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہمیں دہشت گردی کا ایک لیبل ہم پہ لگا ہوا تھا، جو اس وقت ہمیں انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں، جو ہمارا اس وقت اکنامک کی جو صورت حال ہے ہماری معاشی، جو اس کے اندر جو اتنا بڑا ایونٹ ہم نے کامیابی سے اور جس خوش اسلوبی سے ہوا ہے اور جتنی تعریف کر کے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ ہمسایہ ملک جنہوں نے کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیا، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی بھی نہیں ہے، جس شدت سے وہ بات پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں، تو وہ نہیں کی، اور جاتے ہوئے بڑی تعریف کی انہوں نے، پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف کی، اچھے ایک ایونٹ کی تعریف کی، تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا، ہم نے اس کو ایک دم سے جو ہے نا چھوڑ کے اس طرف، یعنی کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو 2 دن بعد نہیں ہو سکتا تھا، 4 دن بعد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بات، وہ خواجہ آصف نے جو کہی وہ بات سب کے سامنے ہے کہ پتہ نہیں منصور شاہ آ جائیں گے تو کیا کر دیں گے، میرا خیال ہے کہ جج جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کے سب کے ذہن میں 18ویں ترمیم کے بعد کی صورتحال موجود ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں، اور مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمیں 73 کے آئین کے بالکل قریب جو ہے نا، لیکن میں امجد صاحب یہاں پہ یہ ایک بات کہوں کہ دیکھیں حالات کے ساتھ ساتھ واحد ایک آئین، واحد ایک قانون، واحد ایک کتاب، واحد ایک چیز ہے جو صدیوں تک جو ہے نا وہ اس میں چینج نہیں آئے گی، وہ ہے قرآن پاک۔ اچھا ادروائز جو کچھ ہے دنیا کے اندر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیل بھی ہوتا رہے گا، اس میں بہتری آتی رہے گی، اس میں ترامیم ہوتی رہیں گی۔ ہم انسانوں نے ایک چیز بنائی ہے 73 میں، ہم نے ایک آئین بنایا، اس کے بعد ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت کو کمی رہ گئی، آج کے حالات کے مطابق اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ کرنا ہے، اس میں کوئی ایسی کون سی بات ہے کہ اس پہ ہم نے 73 کے آئین کوئی ہر چیز جو ہے نا، دیکھو وہ انسانوں کا بنایا اور اس وقت کی ضرورتوں کی بات تھی، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے، جس کی وہ عوام کے لیے بنایا گیا تھا نا، عوام کی سہولت کے لیے بنایا تھا، اگر اس وقت کوئی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، بہتر ہے تو اس کو بہتری آنی چاہیے، ہمیں وہ کرنا ہے، اور وہ ہمارا کام ہی یہی ہے۔ اور سیاستدانوں کا اور کام مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنے والا ہے، جو جس پہ بہت زور ہونا چاہیے، اگر وہ کہیں ایک آدھ یہ ترمیم کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک
طوفان کھڑا ہو گیا. ابھی اتنے لوگ, اتنے جو ہمارے ہیں, سینٹ ہے ہمارا, یعنی قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, ان کا کام کیا ہے؟ قانون سازی کرنا. کام تو یہی ہے. اور اگر وہ وقت آ گیا ہے کوئی ایسی چیز کو ہم نے بنانا ہے تو اس پہ یہ واویلا, اس پہ اتنی یہ معاملات, میں حیران ہوں کہ پاکستان کے آپ اتنا بڑا سمجھ لیں کہ ہم پاکستان کے خزانے کے اوپر ہم سیاست یا تو یہ نا کہ اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ نے بند ہو جانا خدا نخواستہ, اور اس کے بعد جناب دوبارہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, کوئی ایسا کوئی معاملہ جب مرضی, جب کوئی ترمیم اگر کوئی آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دیتی تو آپ آگے اس کو, بلکہ اگلے جا کے پھر اس کو کیا جا سکتا ہے. یہی تو ختم بحث بھی ہونی اس پہ جب آئے گی, اس پہ روز, یعنی آپ دیکھیں آپ کے پاس فورم موجود ہے, وہاں پہ بات کریں, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو دوبارہ اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جی کون سی ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ ہوگی تو وہ واپس نہیں ہوگی؟ ابھی آپ نے ایس سی او کا بڑا ذکر کیا, اس کے کچھ ثمرات, اس کے کچھ جو اس دوران جو کچھ ہوا پاکستان میں, جو ملاقاتیں ہوئیں, ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی. میاں وحید احمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر یہ ضروری نہیں تھا کہ اس طرح کی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی یا اس کو اختلاف کا باعث بنایا جاتا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایس سی او کانفرنس جو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, اس سے عوام کو پوری طرح سے آگاہ نہیں کیا گیا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایس سی او سے پاکستان نے کیا حاصل کیا. جی میاں صاحب. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ضرورت تھی, اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک تنہائی والا جو ہمارے ساتھ ایشو تھا, اس کے بعد اتنے بڑے ایونٹ میں, اور خاص طور پہ 4 ایٹمی طاقتیں یہاں پہ جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں, اور پھر خاص طور پہ انڈیا کا یہاں پہ ان کی نمائندگی, اور پھر ان کے ساتھ بات چیت جس طرح کی بھی, کیونکہ یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ ویسے نہیں مل پا رہے ہوتے, حالات ایسے ہوتے ہیں, تو یہ انہی جگہوں پہ آپ آپس میں بیٹھ کے بہت سی چیزیں جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس سے راستے کھلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایوں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا وہ معاملات کو, تعلقات کو, اپنی بات چیت کو بند نہیں ہونا چاہیے, حالات جیسے بھی. آپ دیکھیں کہ چائنا اور انڈیا آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کبھی بھی کوئی بہت ایسی دوستی بھی نہیں ہے, لیکن ٹریڈ دیکھیں کو کتنی زیادہ آپس میں کر رہے ہیں. امریکہ اور چائنا کی کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, ٹریڈ دیکھ لیں کتنا ان کا چل رہا ہے, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ انہی دونوں کے درمیان ہے. پھر اس کے بعد رشیا کا جو ہے نا ان ملکوں کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر یہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں سے خاص طور پہ, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ رائٹس جو ہیں نا وہ بھی انہی کے ساتھ ہمارے بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس سے ہمیں جو اس وقت ایک دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں کہ بہت سے جو دروازے ہیں نا وہ کھلیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف چائنا کی پہلے بات ہو رہی تھی, وہ تو چلے ہمارا ایک پرانا دوست ہے. رشیا کا ایک بڑا ایک وفد آیا, انہوں نے بہت سی چیزیں ان کے ساتھ ہماری آگے جو ہے نا وہ بڑھنے کے لیے وہ ان پہ بہت سی, وہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں میرے سے زیادہ وہ جو لوگ درمیان میں بیٹھے تھے ان کو کرنی چاہیے, ان کو آ کے میڈیا میں بیٹھ کے عوام کو بتانا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے کہ جو آئے تھے ہمارا ان سے آگے کس طرح کے معاملات ہیں. اور اس کو کم از کم کئی دن تک, کیونکہ میں تو جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جناب بھٹو صاحب کہیں گئے ہیں یا ہمارے وزیر خارجہ کہیں گئے ہیں, تو یہاں پہ پاکستان کے اندر میڈیا پہ اور مختلف فورمز پہ اس کو پورا ایک جو ہے نا اس پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ہم نے کیا ہے. اور اس پوری ایک فکرے کے اوپر, ایک جملے کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی تھی کہ جی کہ اس کا کیا مطلب ہے. سفارتی زبان بہت گہری ہوتی ہے. اور یہ ابھی اس کانفرنس کے اوپر ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, یہ سارا کچھ ہمیں عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھا, اور اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہیں پہ بھی اس کا ذکر جو ہے نا وہ نہیں ہے. 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے. یہ اس پہ دیکھیں ایک چیز میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا, وہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان سفارتی تنہائی, جو کہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان عالمی سطح کے اوپر تنہا ہو گیا, لیکن ہم نے اس ایونٹ سے دیکھا
کہ پاکستان عالمی سطح کے اوپر جو سفارتی تنہائی کا ایک پروپیگنڈا تھا اس سے نہ صرف باہر نکلا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آیا، ایک ایسے پلیئر کے طور پر سامنے آیا جس کے تمام علاقائی خصوصی طور پر طاقتوں کے ساتھ بڑے اچھے اور گرم جوش تعلقات ہیں، چاہے وہ میں کہتا ہوں کہ جی ہمارے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں، چاہے وہ ہم سے کوئی ہمارے مخالف ملک ہیں، ان کو بھی یہاں پہ آنا پڑا مجبوراً، ہم نے اس طرح کی یہ سفارتکاری کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد جو بتایا گیا، جو رکھا گیا، وہ تھا کہ علاقائی تجارت کو فروغ دینا، آپ کو بارٹر ٹریڈ کرنا، جس کو ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ آپ ڈالر کے پریشر سے نکلیں۔ اس مقصد کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سارے مل کر ریجنل جو اس ریجن کے ملک ہیں، جتنے 12 ملکوں کے نمائندے یہاں پہ جو حکومتوں کے سربراہان یہاں پہ موجود تھے، اگر یہ مل کر اس کو فروغ دیتے ہیں تو اس سے کیا ان ملکوں کے عوام کو کیا مل سکتا ہے؟ نہیں، اس کی تو مثال آپ کے سامنے، یورپ آپ کے سامنے ہے، یورپی یونین جس کو آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کو کر لیں یہاں پہ تو ہمیں بہت دور سے، یعنی ٹریڈ میں خاص طور پہ ایک چیز آپ اپنے بالکل ہمسائے سے لیتے ہیں، لیکن ہم نے قسم کھا لی کہ انڈیا سے ہم نے کوئی چیز جو ہے نا، چاہے وہ یا ایران سے ہمیں ایک چیز سستی مل رہی ہے، ہم چھوڑ کے تو ایک بہت دور دراز سے جا کے وہ چیز لیتے ہیں۔ تو یہ جو سی پیک والا بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ یہ آسانیاں ہوں، ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا ٹریڈ جو ہے نا وہ ایک تو بہتر ہو، اور ہمیں چیز جو ہے نا عام عوام کے لیے ایک سستا بھی وہ ہمیں، اور کاروبار میں فائدہ، اور یہاں پہ انڈسٹری اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ بڑھیں۔ تو یہ اس کا سارا فائدہ آپس میں اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کا تو بہت فائدے ہیں، اور اس کے مثال، زندہ مثال جو ہے نا آپ کے سامنے یورپی یونین ہے، پھر اس کے بعد امریکہ کا آپ کے سامنے ہے، ان کے اپنے پورے ریجن کے اندر وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی بہتر، اور بلکہ پورے خطے کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا، ایک وزیر اعظم جو چائنا کے ہیں، ان کا آفیشیل وزٹ تھا 4 روز کا پاکستان میں، جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے، صدر مملکت سے، آرمی چیف سے اور دیگر ملاقاتیں ان کی ہم نے دیکھا۔ بڑا مصروف ان کے 4 دن یہاں پہ گزرے، 2 روز کی کانفرنس تھی، لیکن باقی 2 روز ان کا آفیشیل پاکستان کا دورہ تھا۔ اس میں ایک انہوں نے بڑا زبردست، جو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کب ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جی کتنا کام ہو گیا، لیکن اس کا افتتاح کر دیا، وہ گوادر ایئرپورٹ ہے۔ وہ دنیا کے جو چند بڑے ایئرپورٹس ہیں اس لیول کا اس ایئرپورٹ کو بنایا گیا جہاں پہ ہیوی جو پسنجر جہاز ہیں وہ اتر سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس سارے عمل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ گوادر آنے والے دنوں میں کچھ بہت زیادہ بزنس ایکٹیویٹی کا مرکز نہیں بننے والا؟ سر دیکھیں، گوادر تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص، ہمیں آپ دیکھیں جس حوالے سے بھی دیکھ لیں، وہ ایک بڑی خاص اللہ کی نعمت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو یہاں پہ ایک، جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے آپریشنل نہیں کر پا رہے تھے، وہ ہے ہمارے انٹرنل اپنے جو معاملات جی بالکل ایسے ہی۔ اس کو ہم اگر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم اپنا قابو پا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمارے لیے دونوں طرح سے، وہاں کی پورٹ بھی اور پھر جو ابھی آپ نے بتایا سارا ایئرپورٹ کا بھی، وہ تو ہمیں بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا اثاثہ ہے، اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ جو پہلے بات ہم کرنے جا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اپنی اندرونی جو معاملات ہیں، اگر ہم اس کو بیٹھ کے کریں تو یہ ہمیں آسانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس خاص طور پہ چائنا کا آپ نے کہا، اسی طرح رشیا سے بہت سے معاملات پہ بات ہوئی ہے، رشیا کے وزیر اعظم نے بھی الگ سے ملاقات کی وزیر اعظم کے ساتھ۔ باقی دیکھیں عرب کے ساتھ بھی جو ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہماری ساری رہے ہیں معاملات۔ لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات ہوئی ہے، یہ پبلک کے سامنے اس کو لانا چاہیے، تاکہ اس کامیابی کو، اس اتنے بڑے جو ہم نے جو اس سے حاصل کیا ہے، اس کے ثمرات جو ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمیں ملیں گے، اس کو قوم کو تو کم از کم بتائیں۔ یہ ان کو جس ایک عذاب میں ڈال دیا ہے جس چیز میں، اس سے لوگ نکلیں اور لوگوں کو تھوڑا سا کچھ تسلی ہو کہ جناب آنے والا وقت ہمارا جو ہے نا وہ بہتری کی طرف ہے۔ تو یہ اس پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی جتنی کہ ہمیں سمجھ بوجھ ہے، جتنا جو کچھ ہمارے سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں چائنا کے ساتھ، صرف چائنا کے ساتھ چونکہ بات ہو رہی تھی، 27 نئے سمجھوتے ہوئے، اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ سرمایہ کاری کے سمجھوتے، آپ ایم او یوز اور ملاقات
اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ پاکستان یہاں پہ جس جگہ یہ ایئرپورٹ مکمل ہوا گوادر کا، اس کی ایک اور اہمیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جی کہ پاکستان کو روس کی طرف سے، چونکہ آپ نے کہا روس کی طرف سے خصوصی طور پر دعوت دی گئی، جو کہ ایک کوریڈور نیا بنا، اس وقت وہ تقریباً اس کے اوپر ٹیسٹ ہو چکا ہے اور وہ اس کے اوپر ٹیسٹ ٹریفک یعنی چل چکی ہے، وہ ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور۔ وہ ہے یہاں سے آپ یہ کہ ممبئی سے لے کے وہ ماسکو تک اور ماسکو سے لے کے آگے یورپ تک، اس کو ایک بائی پاس کیا گیا نہر سویز کی سے اس طرف جانے کی بجائے، اور یہ اس سے بھی آدھے وقت میں یہاں سے یہ ساری ٹریفک جائے گی وہاں پہ۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جی کہ آپ اس کے راستے میں پڑتا ہے گوادر، آپ کا کراچی، تو پاکستان کو شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ پاکستان کو ایک نیا روٹ مل گیا، اور یہ اس کی دعوت خصوصی طور پر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خود دی پاکستان کو، اور پاکستان نے قبول کر لی۔ اب اس کے لیے جو باقی جو معاملات ہیں وہ طے ہونا باقی ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے اس طرح کی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اچھی خبریں، اور یہ خوش خبریاں پاکستان کے عوام کو آنے والے دنوں میں بہت بہترین نظر ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو جو نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اس کے پاکستان کی معیشت کے لیے کیا اچھے اثرات ہوں گے، اور پاکستان کو ایک نیا ٹریڈ روٹ ملنے سے پاکستان کے عوام کو کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ آئیے میاں بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی میاں صاحب۔ دیکھیں جی، یہ تو میرا خیال ہے کہ کہنے کی تو اس میں کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمیں آنے والا وقت جو ہے، اور وہ جو بات ایک عرصے سے کہا جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ عطا کیا ہے، آپ پاکستان کے جغرافیائی صورتحال اس کو خود اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کہ وہ خود جیسے گوادر والی بات ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو وہاں پہ پورٹ ہے اس کا وہ آٹومیٹک ایک اللہ میاں نے ایک بنی بنائی ہمیں وہ جو چیز ملی ہے۔ اس کے بعد یہ ہم لوگ اس جگہ پہ واقع ہے پاکستان جہاں پہ ہر ارد گرد کو ضرورت ہے، ہم یہاں سے گزر کے جانا ہے، جنکشن ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اب یہ ہماری کتنی قابلیت ہے، ہماری اہلیت کتنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے نا کس طرح سے، اور ہم ان سے بیٹھ کے اس کی کس طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہوا ہے کام اس کانفرنس کے اندر، میں وہی بات پہلے بھی کر رہا تھا کہ اس کو پورا جو ہے نا وہ سامنے لا کے کہ کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ عوام کو جو اس وقت پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، جو آنے والا وقت ہے، کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو، آپ جیسے دانشور جو ہیں، بہت سے اور لوگ جن کے منہ سے میں یہ سنتا ہوں کہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے، پاکستان کا، اور اس میں کچھ اللہ کے بندے بھی خاص جو ایک بالکل وہ جو ہیں دوسری لائن میں انہیں کیا کہوں گا، صوفی، ہاں صوفی، ان سے بھی میں نے جو ہے نا وہ یہ بات کہ بھی پاکستان کا وقت جو ہے نا وہ آنے والا ہے، یا پاکستان کا اب جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ تو اگر اس وقت وہ بات جو ہے نا، لیکن عوام کو تو وہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہمیں بریف کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں، دیکھیں سی پیک کا بار بار کبھی رکنا کبھی بننا، یہ ہمارے اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری، اگر یہ ٹائم پہ یہ بھی ہو چکا ہوتا تو آج پاکستان کا بہت۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم، حمزہ صاحب، اس پہ ہم نے یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مخالفت نہیں ہو رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، سب سے بڑی مخالفت اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے آپ اگر انڈین میڈیا کو دیکھیے، انڈیا کو دیکھیے، اس کو سب سے بڑی مخالفت تو خود انڈیا کر رہا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کہاں سے اس میں شامل ہو گیا، یہ روس نے یہ کیا کر دیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اچھا اب ان کے لیے، اس کے لیے بہت ضروری جو بات ہے نا پھر وہی ہے کہ ہمارا اکٹھے ہونا، ہمارا ایک پیج پہ ہونا، ایسی باتیں دیکھیں کچھ چیزیں۔ اور اس کانفرنس میں سارے وہ ملک شامل تھے یا اس کا حصہ ہے جو اسی روٹ کے اوپر واقع ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں سے جاتے ہیں تو قازقستان، ترکمانستان، باقی جتنے بھی ملک ہیں، اس کو ترکی بھی آپ شامل کر لیں، ایران کو آپ گزرتے ہوئے آگے تک جانا ہے، جہاں تک آپ نے جانا، پھر آگے رشیا ہے، وہ سارے اسی کا حصہ ہے۔ یہ بلاک جو ہے نا، جی جی، یہ
بننا ہی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے کی اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے جو آج ہمیں ضرورت ہے، یہ آج کی ضرورت ہے، یہ آج کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین مانے کہ میں اللہ کے بندے بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں، مجھے کچھ دن پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی پرانی جو ہے نا ایک ان کی ویڈیو میں میری دیکھی ہے میں نے، تو وہ یہ بات کر رہے تھے، ان ملکوں کا باقاعدہ نام لیا ہے، یہ سبھی ملک جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا ایک جو ہے نا وہ یہ ہمارا ایک ہم بلاک جو ہے نا وہ بنے گا، تو تب جا کے ہم اپنی جو ہے نا وہ پوزیشن میں، تو دیکھیں یہ جن کی نظر ہے انہوں نے یہ بات، اور اسی طرح ہمارے آج دانشور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر ہم اپنا تجارتی اکاؤنٹ دیکھتے ہیں نا، ٹریڈ اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ، پاکستان کی امپورٹ، ہمارا رخ کسی اور طرف رہا ہے ماضی میں اب تک، لیکن اس حصے کو، اس خطے کو ہم نے نظر انداز کیا یا نظر انداز ہوا، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب جب ہم اس طرف توجہ کر رہے ہیں، جب ہم اس طرف ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری ایک بیلٹ ہمارے لیے ایک نئی منڈی ہے ہمارے لوگوں کے لیے، جو یہاں پہ کارخانے جن کے ہیں، جو ایون کہ جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے ایکسپورٹ کے لیے ایک نیا موقع بن رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ، ایسے ہی ہے جیسے آپ یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ساہیوال کچھ بھیجنا ہے، یہاں سے ہم نے کراچی مال بھیجنا ہے، یہاں سے ہم نے پشاور بھیجنا ہے، یا پشاور سے منگوانا ہے، کراچی سے منگوانا ہے، اتنا ہی فاصلہ ان کا یہ درمیان میں، آپ دیکھیے کہ آسانی کے ساتھ آپ بھیج سکیں گے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی، وہ چیز یہ ہے کہ جس کو ہم پہلے جس طرف میں نے کہا تھا کہ وہ گھوم کے جہاں تک جاتے تھے، وہ منڈی بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کے لیے تو ایک بہت بڑا ایک کینوس ہے، اس کے اوپر آپ نے تصویر بنانی ہے۔ اس میں امجد صاحب آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ بات یہ کیوں ہوتا رہا ایسے، یہ اس میں ہمیں بہت دلیری کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا، خاص طور پہ میں بار بار جس بات پہ زور دے رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارا آپس میں اور ہماری پالیسیز جو ہے نا وہ بار بار چینج گورنمنٹ کے ساتھ وہ نہیں چینج ہونی چاہیے۔ صحیح بات، وہ خاص ایک جگہ پہ جو ہمارے فائدے میں ہے اس کو ہم نے کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا رہا، آپ نے ایوب خان کو دیکھ لیا کیوں فارغ کیا گیا، آپ نے بھٹو صاحب کو جو ایک سزا کے طور پہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ لیا، جنرل ضیاء کو دیکھ لیا، اس کے بعد بے نظیر کو دیکھا آپ نے، پھر نواز شریف کو بار بار۔ یہ جب بھی کبھی اس طرف ہمارے حکمرانوں نے کوشش کی ہے تو ان کو اس کا نتائج جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے۔ ہاں، اگر ہم سب لوگ، جیسے میں نے کہا کہ ایک پوری ہماری پالیسی جو ہے نا اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یا یہ ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کی یہ پالیسی، کل کوئی دوسری گورنمنٹ آتی تو وہ اس کو بالکل پھر نئے سرے سے کہیں اور جگہ پہ چلی جائے۔ تو یہ تو ہسٹری ہماری ایسی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ مل کے کبھی اس پہ زور، اگر پہلے دن سے ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بنا کے رکھتے، کہیں اور نہ دیکھتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کریڈٹ دینا چاہیے، جو چیز ہے جو پازیٹیو پاکستان میں ہوئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ SIFC کا قیام، اس میں جو آپ نے بات کی، دیکھیں اس کے اندر اس وقت جو تمام مختلف حلقوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، وہ سارے ان کے وزرائے اعلیٰ اس کا حصہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے، بیوروکریسی اس کا حصہ ہے، باقی جتنے سٹیک ہولڈر، جتنے ادارے ہیں وہ اس کا حصہ ہے، وہاں بیٹھ کے یہ مشاورت کی جاتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے جو بات آپ کر رہے تھے کہ تمام جماعتوں کا ان پٹ ہے، اس کے بعد ہم بناتے ہیں پالیسی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ ہم نے جناب ہم سے پوچھا نہیں کیا اس کا۔ دیکھیں میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ جو جس کا رول ہے اس کو آپ ساتھ آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ ان کو آپ پیچھے چھوڑ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، ان کو آپ نے ان کا رول دینا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی مخالفت ویسے کہ ان سے کام لیں، جی بالکل، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کی مخالفت میں لگے رہیں، وہ جو کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تو پاکستان کے اندر کوئی بھی آتا ہے تو وہ ہم سیاستدانوں سے زیادہ ان سے مل کے خوش ہے۔ صحیح بات ہے، ان سے مل کے ایسی ہو کہ مہمانوں نے بھی ان سے ملاقات کی، آپ کو پتا ہوگا۔ یہ اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جہاں پہ
پچھلی اس کی گورنمنٹ وجہ ہے نا جی ایک چھوٹی سی، میں سوری اصل میں وہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، یہ ٹاپک تو آپ نے ایک اور بات چھیڑ دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیاستدانوں نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کی ہے، اور وہ دوسری طاقتیں دیکھتی ہیں کہ اصل میں یہاں پہ کس کے ساتھ ہمیں بات کر کے اپنے آپ کو، اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ سمجھیں گے. شاید اس کی ایک وجہ، لیکن اس کا حل جو میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ایس آئی ایف سی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں نہ صرف سیاستدان ہیں، نہ صرف بیوروکریسی ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی ادارے بھی اس میں شامل ہیں، اور سارے مل کر جو فیصلہ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی کی ہی کاوشیں ہیں، اس میں تمام اداروں کا، جب اس میں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، اس میں باقی بھی آ جاتے ہیں، تو یہ اسی کی وجہ سے سیاسیوں کی کامیابی بھی، اور یہ جو نئی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. میں کہتا ہوں جی پاکستان کے تمام اداروں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. تو آج بلکہ کے میں جی بلکہ آخری بات میں جی کرتا جاؤں کہ یہ جو آپ نے جن کو کریڈٹ دیا، میں بھی انہیں کریڈٹ یہ دیتا جاؤں کہ ابھی جو آئی پی پیز کا بھی کام کیا وہ بھی انہوں نے جی جی کیا، بالکل، یقیناً یہ بھی انہوں نے ہی یقیناً کیا. یقیناً اور یہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جو کام کر سکتا ہے اس سے کام لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان سے مخالفت مول لینے کی بجائے ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں، جیسے یہ بالکل بنا ہے ادارہ. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ایک واحد ایک منظم جی جی اس ادارہ وقت ٹھیک اس بات ہے. وقت پاکستان کے اندر اگر کہیں پہ کوئی ایسا آپس میں معاملہ نہیں ہے. باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپس کے اندر کیا حالات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں کریڈٹ دینا میاں چاہیے. صاحب بہت شکریہ آپ کا. وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین باتیں تو بہت تھیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. آپ نے گفتگو سنی میاں وحید احمد صاحب کی، یقیناً یہ سارا کچھ پاکستان کے لیے ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت کچھ بہت اچھا ہوگا. آج کے پروگرام سے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.